मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदीन पाकिस्तान, कायदीन जमात इस्लामी पाकिस्तान और मेरे खैबर पख्तूनख्वा के पुरआज़म, पुरजोश, गैरतमंद, बहादुर भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम सफर, हम कदम, सरपरोशानी इस्लाम। मैं पूरी उम्मत की तरफ से आज की सज़मिशान मिलियन मार्च पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और आपकी ये हरकत, ये मार्च अहले फ़लस्तीन के लिए हौसले का बायस है। आपका हर कदम जिहाद फी सबीलिल्लाह है। फ़लस्तीन हमारे दिलों में है। फ़लस्तीन के साथ हमारी इश्क और मोहब्बत है। फ़लस्तीन के आजादी के लिए मरना और जीना ईमान का हिस्सा है। इसलिए मैं जानता हूं कि कलाम से लेकर डेरे इस्माइल खान तक जितने लोग यहां पर आए हैं, कोई साइकिल और मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर और पैदल पर, घोड़ों पर यहां पहुंचे हैं। मैं उन सब के लिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोगों का ये अमल क़ियामत में जहन्नम से निजात का और जन्नतुल फिरदौस का बाइस बने। मेरे भाइयों, एक लम्हा अल्लाह के रास्ते में खड़ा होना, ये हजर अस्वद के करीब रात भी लैलतुल क़द्र हो, उसकी इबादत से बेहतर है। मौक़िफ़ सातिन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिन क़ियामिल लैलतिल क़द्र इंदल हजरिल अस्वद। एक लम्हा राह खुदा में खड़ा होना, ये लैलतुल क़द्र की इबादत से बेहतर है। नबी मेहरबान ने फरमाया, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लश्कर क़ादिसियत की तरफ रुख़्सत किया। देखा तो ऊंट पर एक बुजुर्ग खातून मौजूद थी। पूछा तो बताया मेरा नाम हंसा है। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने पूछा, आप अकेली जा रहे हो? फरमाया नहीं, मेरे 4 बच्चे मेरे हमसफर है। और कादिसिया पहुंचकर अपने खेमे में चारों बेटों को बुलाया और हुक्म दिया कि मैंने बच्चों दूध आपको पिलाया था और हराम की बजाय हलाल का खाना खिलाया था, इस दिन के लिए कि हक के खातिर जीना सीखो, हक के खातिर मरना सीखो। और वसीयत की कि कल जिहाद के उस मारके में शामिल होना जहां तलवारों की झंकार मैं यहां भी सुनूं। और साद बिन अबी वक़ास अगले दिन उनके खेमे में दाखिल हो गए और अर्ज किया कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतह से नवाजा है। खातून ने सजदे शुक्र बजा लाया और फिर खामोश होकर फिर अर्ज किया कि अल्लाह ने आपको 4 बेटे अपने रास्ते में कबूल फरमाया। और खातून ने फिर सजदा किया और अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह
آپ نے جو امانت میری سپرد کی تھی، میں نے وہ اپنی امانت اب آپ کے حوالے کی ہے، قبول کرنا اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھولنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بیت المقدس اور جامع اقصی، جس پر 1200 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، جس کو 2 بار حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا تھا، آج ایک بار پھر یہود کے قبضے میں ہے۔ گزشتہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں انہوں نے ہمارے بھائیوں پر حملہ کیا، 120 جہاز ان کا استعمال کیا، ہزاروں بم برسائے، 300 سے زیادہ بھائی اور بچے شہید ہو گئے، 5000 سے زیادہ نوجوان زخمی ہو گئے، 50,000 سے زیادہ مکانات تباہ کیے گئے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ ہم نے دنیا بھر کے اسلامی تحریکوں سے رابطہ کیا، اپنے ملک کی حکومت سے بھی رابطہ کیا، وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا، اور ہم نے عرض کیا کہ بیت المقدس ہمیں پکار رہا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی پکار پر لبیک کہہ کر ہم اہل فلسطین کا ساتھ دیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے واحد لڑائی ہے کہ غلیل اور پتھروں سے توپوں کا، ٹینکوں کا اور جہازوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن 1400 سال قبل اللہ نے فرمایا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ جو آپ پتھر اور ریت کے ذرے اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی ہلاکت ہوتی ہے، یہ تو میں پھینکتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے غلیل والوں کو، پتھر پھینکنے والوں کو کامیابی دی، اور اسرائیل ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہا ہے۔ میں اہل اسلام آباد کا، اہل کراچی کا اور پاکستان بھر کے لوگوں کا، دنیا بھر کے مسلمانوں کا اور باضمیر انسانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا، لیکن ان کا ساتھ دینا ہمارے لیے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں جب اپنی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو معتصم باللہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے، اور ایک آدمی نے ان کو بتایا کہ بارڈر پر، سرحد پر ایک عیسائی نے مسلمان کے خاتون کے چادر کو ہاتھ لگایا اور وہ معتصم باللہ کو پکار رہی ہے۔ معتصم باللہ کے ہاتھ میں پانی کا جام تھا، اس نے جام، پانی کا بڑا جام پھینکا اور اعلان کیا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں۔ وہ چل پڑا اور لڑے مرے اور عیسائیوں کو سبق سکھایا کہ کبھی بھی مسلمان زمین پر اور مسلمان بہن اور مسلمان کی بے عزتی نہ کرنا۔ یہ عبدالحمید آخری خلیفہ ہے، ان کے خدمت میں یہودی وفد حاضر ہو گیا کہ ہم آپ کی حکومت پر، خلافت پر تمام قرضے ختم کریں گے اگر آپ بیت المقدس میں ہمیں چھوٹی سی جگہ دے دے۔ انہوں نے ریت کا ذرہ اٹھایا اور فرمایا کہ اگر ریت کے ایک ذرے کے مقابلے میں آپ دنیا بھر کا سونا میرے قدموں میں دیر کرتے ہو تو یہ ریت کا ذرہ بھی میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، آج ماضی کے مقابلے میں
عالمی اسلام ایک طاقتور عالمی اسلام ہے۔ دنیا کے 6 اسلامی ممالک جس میں پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عرب اور انڈونیشیا اور مصر کی فوج مجموعی تعداد 74 لاکھ سے زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ صرف 6,43,000 فوج ہے۔ عالمی اسلام کے ان ممالک کے ساتھ 1,296 جنگی طیارے ہیں، اس کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ صرف 243 طیارے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ 160 جنگی ہتھیار ہے، اس کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ صرف 90 ایٹمی ہتھیار ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں 2.25 ارب اسلامی دنیا ہے اور صرف 83 لاکھ یہودی ہے، لیکن 83 لاکھ یہودی اسرائیل جن کی بارڈر مصر، شام، اردن سے ملتا ہے، 11 کروڑ ان کی آبادی ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے زمین پر قبضہ کیا ہے۔ ہمارے مسجد اقصی میں روز ہمارے بھائیوں کا قتل عام کرتے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں عالمی اسلام کے حکمرانوں سے کہ ان کا منصوبہ ایک گریٹر اسرائیل کا ہے۔ ان کے پارلیمنٹ کے دروازے پر جو نقشہ موجود ہے وہ دریائے فرات سے لے کر نہر سویس تک اور مدینہ تک یہ سارا علاقہ اس میں شامل ہے۔ سعودی عرب بھی، عراق اور شام بھی، پاکستان، ایران اور ترکی اسرائیل کے ہٹ لسٹ پر موجود ہے۔ لیکن آج میں حیران ہوں کہ کس طرح عالمی اسلام نے بے غیرتی کا چادر اڑ کر تماشائی کا کردار ادا کیا۔ عوام کے احتجاج پر کچھ قراردادیں تو پاس کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کسی کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عالمی اسلام یہودیوں سے اور یہودیوں کی سرپرست امریکہ سے، فرانس سے، برطانیہ سے مطالبہ نہ کرے۔ عالمی اسلام کی اپنی فوج بیت المقدس کے آزادی کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ تو ہم نے افغانستان میں دیکھا کس طرح شکست سے دو چار ہے، کس طرح 46 ممالک کے مشترک فوج کو شکست کا سامنا ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک ریکنسٹرکشن فنڈ قائم کیا جائے، غزہ کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے IMF کے قرضے کی بجائے مسلمان ممالک اپنی دولت پر مشتمل فنڈ لگائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں شامل ہونا چاہیے کہ حرمین شریفین اور مسجد اقصی ہمارے رگ لکیر ہے، جو بھی اس کی طرف پڑے گا یہ ہم پاکستان اور اسلام آباد پر حملہ تصور کریں گے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان ممالک، مسلمان ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اپنی اس فیصلے پر نظر ثانی کر لے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک پلان بنا لے۔ پوری عالمی اسلام، ہمارے نوجوان، ہمارے بہنیں، ہمارے مائیں، ہمارے بیٹیاں، ہمارے بزرگ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہے، تیار ہے، تیار ہے۔ میرے بھائیوں، میں کشمیر پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس وقت جو مسئلہ فلسطین کا ہے اسی طرح مسئلہ اہل کشمیر کا ہے۔ فلسطینی بھی پتھر ان سے لڑ رہے ہیں اور کشمیری بھی 8 لاکھ انڈین آرمی کے خلاف پتھروں اور خالی ہاتھ ہو کر لڑ رہے ہیں، 73 سالوں سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن میں
افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہماری حکمرانوں نے کشمیریوں کی خون کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور ان دنوں پھر خفیہ مذاکرات انڈیا کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ جناب عمران نے فرمایا تھا کہ میں پاکستان کا سفیر بنوں گا، لیکن عمران خان کے ہوتے ہوئے مقبوضہ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا، یہ کچھ نہیں کر سکے، اور اب انہوں نے انڈیا کے ساتھ امارات نے مذاکرات شروع کی ہے۔ میں علل اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی کشمیریوں کے ساتھ غداری کی، ہمارا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا۔ یہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، ان کے بزرگوں نے 1948 میں بھی جہاد کیا تھا، اور اس وقت آزاد کشمیر اسی خیبر پختونخوا کے لوگوں نے آزاد کیا تھا۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو انڈیا کے جواب کے لیے میرے یہ خیبر پختونخوا کے غیرت مند پختون کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج انڈیا کا میڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ غزہ میں تو جنگ بند ہو گیا، تو جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ یہ دستبندی ہے، فائر بندی ہے۔ ہماری جنگ، ہماری لڑائی بیت المقدس کے آزادی تک اور کشمیر کے آزادی تک جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی، جاری رہے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں افغانستان پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں افغان عوام کو اطمینان دلاتا ہوں کہ پاکستان کی عوام افغانستان کی ترقی چاہتا ہے، وہاں ہم ایک پرامن اسلامی خوشحال پاکستان چاہتا ہے، اور ہم کبھی بھی اپنی زمین کو، پاکستان کے ایک ان زمین کو افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت جو ایک رومر موجود ہے کہ پاکستان کی حکومت نے امریکہ کو اڑ دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ وزیر خارجہ نے 2 بار ان کی تردید کی ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف سے لے کر آج تک جتنے معاہدے پاکستان کی حکومتوں نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے، ان معاہدوں کو پارلیمنٹ میں شامل کیا جائے، ڈسکس کیا جائے، پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے۔ ہمیں شک نہیں، یقین ہے کہ ماضی میں بھی پستی ایئرپورٹ انہوں نے ان کو دیا تھا، اور آج بھی ہمارے قبائلی علاقوں میں کچھ جگہوں پہ کام جاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں انہی معاہدوں کی تسلسل میں یہ کام ہو رہا ہے۔ میں کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، میں جناب عمران خان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور جناب عمران خان کو لانے والے ان کے سرپرستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے پرویز مشرف کے معاہدوں کی تجدید کی، ان کو دوبارہ تازہ کیا یا نئے معاہدے کیے، اور پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کو ایئرپورٹ دیا، جنگی فیسیلیٹیشن دے دی، تو میرے یہ لاکھوں لوگ اگلا پڑاؤ پھر ہمارا پشاور نہیں ہوگا، آپ کا اپنا پڑاؤ، اگلا پڑاؤ وہ انشاءاللہ اسلام آباد ہوگا، اگلا پڑاؤ اسلام آباد ہوگا۔ بس لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حکومت نے دوبارہ امریکہ کو اڈے دیے یا پرانے معاہدوں کی تجدید کی اور میں آپ کو پکاروں، تو آپ ہماری درخواست پر ایک عظیم پڑاؤ ڈالنے کے لیے اسلام آباد آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہم کسی بھی صورت میں یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ 75,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں، اور آپ پھر انہی دشمن کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو میدان جنگ بنایا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی فوج بہادر فوج ہے، بڑی فوج ہے،
پروپیشنل لحاظ سے بھی ایک طاقتور فوج ہے، لیکن اس بڑی فوج کو آپ ڈھونڈنا بڑے دشمن کا سامنا ہے، انڈیا کا سامنا ہے، لیکن ان کے ذمہ داریاں کہ انہوں نے سیکیورٹی کے علاوہ اور ذمہ داریاں سنبھال لی ہے۔ یہ حکومتوں کو بنانا، حکومتوں کو گرانا، حکومتوں کو چلانا یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مرکز میں 51 وزراء کو چلا رہے ہیں، آپ صوبوں میں سینکڑوں نالائق وزراء کو چلا رہے ہیں، ان کو صبح اٹھانا، ان کو دفتر تک پہنچانا، ان کے ہاتھوں سے کچھ دستخطیں کروانا اور پھر ان کو آرام کے ساتھ اپنے گھر واپس لانا، یہ بڑی ذمہ داری کس نے تمہارے کندھوں پر رکھی ہے؟ قوم تو چاہتی ہے کہ کشمیر آزاد کرو، قوم تو چاہتی ہے کہ انڈیا کا مقابلہ کرو، قوم تو چاہتی ہے اسرائیل کا مقابلہ کرو۔ یہ حکومتوں کو گرانا اور چلانا اور اٹھانے کی ذمہ داری آپ لوگوں نے خود اپنے کندھوں پر لی ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ اپنا کام کریں۔ میں افسوس کرتا ہوں ان حکومتوں پر، نواز شریف سے لے کر عمران خان تک اور زرداری صاحب تک، ان تمام لوگوں کو اسی اسٹیبلشمنٹ نے لایا تھا، اور کچھ عرصے بعد پرانے کپڑے کی طرف ان کو ایک طرف رکھ کر کسی اور کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ڈسکس نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر تنقید نہ کریں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھ لیں۔ تو اس کا راستہ ایک ہے کہ آپ اپنے آئینی ذمہ داری پورا کرے اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دے۔ عوام اس کا احتساب کرے گا، عوام اس کو گرائیں گے، عوام اس کو اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس حکومت کا تیسرا بجٹ آ رہا ہے اور 3 سال اس حکومت نے آپ کے ضائع کیے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے، ہم نے بڑی ترقی کی ہے، کیا آپ لوگوں کی معیشت بہتر ہو گئی ہے ان 3 سالوں میں یا تباہ ہو گئی ہے؟ لوگوں، چینی، آٹا، گھی، چاول، دوائی، پیٹرول، بجلی، گیس ارزان ہو گئی ہے یا مہنگا ہو گیا ہے؟ حقیقت ہے بنی گالا میں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے وارے نیارے، ان کے معیشت بہتر ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کے معیشت بہتر نہیں ہوئی ہے۔ 226 کابینہ کے اجلاس ہو گئے ہیں، لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں۔ تبدیلی کا مطلب وزراء کی تبدیلی، سیکرٹریوں کی تبدیلی کہاں گیا؟ وہ 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کہاں گیا؟ وہ 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کہاں گیا؟ وعدہ تھا ہم پاسپورٹ کو عزت دیں گے۔ شرم کی بات ہے، اب تو ہمارے لوگ پشاور اور اسلام آباد کی ایئرپورٹ کی بجائے سعودی عرب کے لیے کابل کا ایئرپورٹ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ایئرپورٹ بھی بے وقت ہو گئی۔ ہم نے ویکسین لگایا، آپ سب نے لگایا ہوگا، اب سعودی عرب اور باقی دنیا ہماری اس ویکسین کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ تمہاری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مافیاز ہے، میں بھی کہتا ہوں اس حکومت نے سارا نظام مافیاز کے حوالے کیا ہے۔ ادویات کا سکینڈل آیا تو ان کا اپنا وزیر عامر صاحب اس میں شامل تھا۔ چینی کا سکینڈل ہوا تو ان کا اپنا لیڈر جہانگیر ترین اس میں شامل ہے۔ آٹا بحران پیدا ہوا تو ان کا اپنا منسٹر خسرو بختیار اس میں شامل تھا۔ ابھی پنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل آیا تو اس میں بھی ان کے اپنے لوگ بابر ندیم شامل ہے۔ بس کہتے ہیں چاروں طرف مافیا ہے۔ میں مانتا ہوں تمہاری چاروں طرف مافیا ہے، لیکن ان مافیاز کے لیے کمینگاہ وہ صرف اور صرف
بنی گالا ہے۔ احتساب کے نام پر 3 سالوں سے ڈرامہ جاری ہے۔ بس میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں، میں آپ سے جرگہ کرنا چاہتا ہوں کہ حل کیا ہے؟ حل اس ملک میں اسلامی نظام ہے۔ کون سا نظام ہے؟ آپ کے مسائل کا حل کون سا نظام ہے؟ اسلامی نظام۔ جماعت اسلامی اس ملک میں اسلامی نظام چاہتی ہے۔ آپ نے جرنیلوں کو دیکھا، آپ نے پیپل پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی کو دیکھا۔ آپ ایک چانس اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جماعت اسلامی کو دے۔ میں عوام سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ نسلوں کے خاطر ایک اسلامی پاکستان بنانے کی ضرورت ہے۔ میں کارکنان جماعت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایک ایک گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچا کر لوگوں کو یکسو کرے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست جماعت اسلامی بنا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی بھی اسلامی ریاست بنانا چاہتی تھی، لیکن اسلام تو دور کی بات ہے، ان کی وجہ سے تو ریاست بھی خطرے میں ہے، ان کی وجہ سے تو جغرافیہ بھی خطرے میں ہے، ان کی وجہ سے تو کشمیر بھی ڈوب گیا۔ اس لیے اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اور اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ بس لوگوں، یہاں سے واپس جانا، لیکن گھر نہیں جانا، یہاں سے واپس جا کر پاکستان کو ایک حقیقی معنوں میں اسلامی پاکستان کے خاطر جدوجہد کرنا۔ اور جب ہم نے آپ کو بلایا اسلام آباد کی طرف، ایک اسلام آباد میں عظیم شان پڑاؤ ڈالنے کے خاطر آپ کو بلایا، تو ایک بار پھر مغرب کے وقت ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کرے کہ آپ آئیں گے، اپنے لوگوں سمیت آئیں گے، چاروں طرف سے آئیں گے، اور ہر قیمت میں انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ لبیکا یا اقصی، لبیکا یا اقصی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک آخری گزارش ہے، آخری گزارش سن لے، اپنے اپنے موبائل نکال لے۔ وہ پل کے پیچھے تک جو لوگ کھڑے ہیں اپنے موبائلوں کے لائٹیں آن کرے، ڈرون چلے گا، پتہ چلے کہ کہاں تک آپ لوگ موجود ہیں۔ زندہ باد، شاباش، لبیک یا اقصی۔ ڈرون چلائے، ڈرون والوں سے میری گزارش۔ دعا فرمائیں۔ آج یہاں آتے ہوئے مردان میں ہمارے 2 بھائی شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ آج ہمارے ضلع مردان کے سابق امیر سلطان محمد صاحب وفات پا گئے، اللہ رب کریم ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور جو لوگ یہاں آ رہے تھے نہیں پہنچ سکے، اللہ رب کریم ان کا جانا، یہاں آنا، ان کا ارادہ بھی قبول فرمائے۔ یا رب ذوالجلال، ہماری زندگی میں مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما۔ یا رب کائنات، ہماری زندگی میں کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ یا رب کائنات، ہماری زندگی میں پاکستان کو اسلامی پاکستان بنا دے، خوشحال پاکستان بنا دے، نورانی اور منور پاکستان بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے مشکلات کو حل فرما۔ اللہ رب کریم، تو قاضی الحاجات ہے، ان تمام لوگوں کے حاجتوں کو حل فرما۔ یا اللہ، تو احل المشکلات ہے، ان سب لوگوں کے مشکلات کو حل فرما۔ یا رزاق خدا، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ یا مجیب الدعوات، ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اور جتنے لوگ دور دراز اور قریب سے آئے ہیں، اے میرے مہربان رب،
اے میرے رحیم اور کریم رب، اے میرے شاعرک سے زیادہ قریب رب، ہر قدم کے بدلے، ہر نظر کے بدلے، ہر لمحے کے بدلے میرے ان بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب کریم سب کو بخیر و عافیت اپنے گھروں تک پہنچائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ محافظ، اللہ محافظ۔